अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम नूरुल इज़ा के 10वें लेक्चर का आगाज करते हैं। पीछे हमने पहले चैप्टर की मशक वगैरह पढ़ा था और उसके बारे में पानी की पाकीज़गी के बारे में पढ़ा था, कितने पानियों से वजू करना जायज़ है उसके बारे में पढ़ा था, कपड़ों के बारे में पढ़ा था, बर्तन के बारे में पढ़ा था कि किन बर्तनों में कैसा पानी हो तो उनसे वजू करना जायज़ है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाकीज़गी के बारे में, यानी गंदगी को दूर करना। इस्तंजा का मतलब होता है गंदगी को दूर करना। मर्द के लिए क्या लाजमी है गंदगी के बारे में, ठीक है। यल्जामु जरूरी है, राजुला मर्द के लिए, इस तब राहू पाकीज़गी हासिल करना, मर्द के लिए पाकीज़गी हासिल करना जायज़ है या ज़रूरी है। हत्ता यहाँ तक कि यज़ूला पेशाब का असर वूली ख़त्म हो जाए, यहाँ तक कि पेशाब का असर ख़त्म हो जाए। यत्माइन्ना मुतमीन हो जाए, कल्बुहु दिल अला के साथ हस्बी चले आदती आदत के मुताबिक, इम्मा यम बिल मशी चलने के साथ, औ अविंतना मुँह ही खांसने, वल इस्तिजाई लेटने वगैरह के साथ, और गैरी ही वगैरह के साथ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आदत के मुताबिक इसका दिल मुतमीन हो जाए, चाहे चलने के साथ हो या खांसने के साथ हो या लेटने वगैरह के साथ हो, उसका दिल मुतमीन हो जाए। वला और इस वक्त यजूजू जायज है, लाहू नहीं शुरू करना, फिल वजूई वजू, हत्ता यहाँ तक कि यत्माइन्ना दिल मुतमीन हो जाए, बिज़वाली पेशाब। अब वो कह रहे हैं रश ई टपकने, बौली खत्म हो जाए। अब कह रहे हैं इस वक्त तक वजू शुरू करना उसके लिए जायज नहीं है जब तक पेशाब के टपकने से, यानी जो कतरे होते हैं उसके टपकने से मुतमीन ना हो जाए, मुकम्मल तौर पर आपको पेशाब खत्म ना हो जाए, तब तक आप उसका दिल मुतमीन, इस वक्त तक दिल मुतमीन ना हो जाए तब तक आप वजू शुरू ना करो, ठीक है। वल इस्तंजाउ इस्तंजा यानी निजासत, सुन्नातुन सुन्नत है, मिन से नजासिन नजासत से, यजूजु यखरुजु निकले, मिन सबीलैनी दो रस्तों से, मालम ना करे, या तजाजु जवाजा तजावज, अल मखरजा निकले, मखरजा निकलने वाली जगह। इसमें कह रहे इस्तंजा इस निजासत से सुन्नत है जो दो रस्तों, ठीक है, दो रस्तों में से एक से निकले और निकलने की जगह से तजावज ना करे। वाइन और अगर तजावज कर जाए, वकाना कदरा अंदाजा हो, यानी एक दरहम का अंदाजा, दरहमी एक दरहम का, अगर एक दरहम का अंदाजा तजावज कर जाए तो उसके बारे में कह रहे हैं वाजबा वाजिब है, इजालातुहु दूर करना, इजालातुहु दूर करना, बिलमाई पानी के साथ, वाइन और अगर ज्यादा जायद या बढ़ जाए, अला से दरहम से, एक दरहम से। अब वो कह रहे हैं कि एक दरहम से ज्यादा अंदाजा तजावज कर जाए तो पानी के साथ दूर करना वाजिब है, एक दरहम के से ज्यादा तजावज कर जाए तो इसकी भी आगे हम तफसील पढ़ेंगे, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि पानी के साथ दूर करना वाजिब है, और अगर दरहम से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका धोना फर्ज है, ठीक है, उसको हर सूरत धोना चाहिए, लेकिन मतलब बस ज्यादा मुकदार में हो तो धोना फर्ज है। कि एक दरहम से, यानी दरहम से ज्यादा बढ़ जाए तो गस्लुहु धोना फर्ज है, वयफ्तरज और फर्ज है गस्लु धोना, माफी जो कुछ मखरजी निकले, इंदल इग्तिसाली गुसल करते वक्त, मिनल जनाबती जनाबत
والحیضی حیض والنفاسی اور نفاس. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں جنابت, حیض اور نفاس سے غسل کرتے وقت جو کچھ مخرج میں ہو, ٹھیک ہے, جو کچھ مخرج میں ہو اسے دھونا فرض ہے. جنابت کرتے وقت, حیض اور نفاس سے غسل کرتے وقت جو کچھ مخرج میں ہو اسے دھونا فرض ہے, اسے ہر صورت ہی دھونا ہے. وَإِنْ كَانَ اگرچہ جو کچھ, معافی جو کچھ مخرج میں, قلیلاً تھوڑا ہو, اگرچہ جو کچھ مخرج میں ہے تھوڑا ہو. اب تھوڑے کی بات کر رہے ہیں, پہلے تھی زیادہ ہو تو دھونا فرض ہے, اب تھوڑے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں, وَأَنْ يَسْتَنْبِحَ اور استنجا کرے, بحجری پتھر کے ساتھ, مطلب پہلے زمانے میں پتھر یوز کیے جاتے تھے نا, تو اس کے بارے میں ہے. منطقی ڈھیلا ونحوہ اور اس کی مثل, والغسل دھونا بالماء پانی کے ساتھ, احب صاف. اب یہاں میں تو ہم نے پڑھ لیا اگرچہ جو کچھ مخرج میں ہو تھوڑا ہو, صاف کرنے والے پتھر, اس کی مثل ڈھیلا مطلب اس کے جیسا ڈھیلا وغیرہ سے استنجا کرے, پانی کے ساتھ دھونا زیادہ اچھا ہے. اگر پانی نہیں ہے تو آپ اس ڈھیلا یا پتھر کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں, لیکن اگر پانی ہے تو آپ اس کے ساتھ دھو لیں, زیادہ اچھا ہے. والافضل, افضل یعنی زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, جمع کرے بینا دونوں ماء پانی, آبل حجری اور پتھر, پس رگڑے, ثم پھر یغسلو دھوئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی اور پتھر کو جمع کرنا افضل ہے. یہاں پہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ افضل ہے پانی اور پتھر کو جمع کرنا, اتنا تو ہم نے پڑھ لیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ پس پتھر سے رگڑے پھر دھوئے, پہلے پتھر سے رگڑ لے تاکہ اچھی طرح گندگی دور ہو جائے, نجاست دور ہو جائے, پھر پانی کے ساتھ دھو لے, وہ زیادہ افضل ہے, تاکہ کوئی بھی شک و شبہ نہ رہے, دل ہمارا مطمئن رہے. پرسکون. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حاجت ضرورت کے وقت ہم ہو کر آتے ہیں, تو واش روم سے ہو کے آتے ہیں, تو بعض اوقات ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ نہیں ہوتے تھے, اب یہ تب ایسے ہی نجاست دور کی جاتی تھی. پھر ہے یجوز اور جائز ہے, ان یکتوثر اکتفا کر لے, اللہ کے ساتھ, ماء پانی, والحجری اور پتھر, والسنت اور سنت ہے, انتقاء اکتفا کر لے ایک چیز کے ساتھ. اب وہ کہہ رہے ہیں پانی یا پتھر میں سے ایک چیز پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے, مطلب ایک چیز کو بھی, پانی یا پتھر میں سے ایک چیز کا بھی استعمال کرو گے تو وہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, المحلی جگہ کو پاک کرے. سنت تو جگہ کو پاک کرنا ہے نا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں پانی یا پتھر دونوں میں سے ایک چیز بھی ہمیں ملتی ہے, اور ان میں سے ہم دونوں میں سے ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ بھی جائز ہے. مقصد تو ہمارا صرف سنت کو پورا کرنا ہے نا, جگہ کو پاک کرنا ہے ہم نے, تو ہم دونوں پتھر یا پانی دونوں میں سے ایک کا استعمال کر کے ہم پاک کر سکتے ہیں, پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. وعدد تعداد فی الحجاری پتھروں کی, مندوب مقدو ہے, لا نہیں سنت سنت, مقدائی سنت مقدہ ہے, فیستنجاہی نجاست استنجا کرے, ثلاثتی تین احجاری پتھر, تین پتھروں کے ساتھ استنجا کرے یعنی پاکیزگی حاصل کرے. حاصلہ جگہ, تنظیف مستحب ہے, بیہا دونیہا ان دونوں کے درمیان. اب وہ کہہ رہے ہیں
پتھروں کی تعداد مستحب ہے، اتنا تو ہمیں انہوں نے بتا دیا، پتھروں کی تعداد مستحب ہے، کتنی سنت موقدہ نہیں ہے، اگر 3 پتھروں سے کم کے ساتھ پاکیزگی حاصل ہو جائے تو 3 پتھر استعمال کرنا مستحب ہے، لیکن اگر 3 پتھروں سے زیادہ اگر آپ کو ضرورت ہے، 3 پتھر سے زیادہ آپ کو پتھر کی مطلب فار ایگزامپل 5 پتھروں کی ضرورت ہے، اگر آپ کو اس سے پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے تو آپ اتنے پتھر کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 سے ہی کرو، لیکن اگر آپ کو کم پتھروں کی ضرورت پڑی ہے تو لیکن 3 کا آپ کم سے کم استعمال کرو تاکہ آپ کا شک و شبہ دور ہو جائے۔ مزید اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں سے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ مرد کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے، عادت کے مطابق اس کا دل مطمئن ہو جائے، چاہے چلنے کے ساتھ ہو، کھانسنے کے ساتھ ہو یا لیٹنے وغیرہ کے ساتھ ہو۔ اس وقت تک وضو شروع کرنا جائز نہیں جب تک پیشاب کے ٹپکنے سے دل مطمئن نہ ہو جائے، مطلب کہ پیشاب ہم کر رہے ہوں اور ہمارا دل بھی مطمئن نہ ہو لیکن پھر بھی ہمیں قطرہ قطرہ آ رہا ہے، تب آپ دل مطمئن کر کے جب تک مکمل طور پر فارغ نہ ہو جائے تب تک آپ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے، آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کھانس رہے ہیں اور آپ کو داغ لگ رہے ہیں، یہ نہ ہو آپ لیٹ رہے ہیں اور آپ کو پیشاب کے طبقے لگ رہے ہیں کپڑوں پر، تو اس کے بارے میں ہے۔ استنجا اس میں جیسا سنت ہے جو 2 رستوں میں سے ایک سے نکلے اور نکلنے کی جگہ سے تجاوز نہ کرے، اگر 1 درہم کا اندازہ تجاوز کر جائے تو پانی کے ساتھ دور کرنا واجب ہے، مطلب اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو پانی کے ساتھ دور کرنا واجب ہے، اور اگر درہم سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر درہم سے زیادہ مقدار انہیں بتائیے فار ایگزامپل کے طور پر کہ اگر درہم سے زیادہ ہو جائے تو اس کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جنابت، حیض اور نفاس سے غسل کرتے وقت جو کچھ مخرج ہو اسے دھونا فرض ہے، اگرچہ جو کچھ مخرج میں سے تھوڑا ہو صاف کرنے والے